मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी, अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई। ऐसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मोबाइल बेचने के लिए, तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, क्या ख्याल है? ठरकी लोग तो लाजमी जाएंगे। अबे अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोमो देख लिया होगा, आपको वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आज जो है वो मैं रिएक्शन किस वीडियो पर दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है वो है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को रिप्लाई दिया है कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है, हलाल है, या इसके मुतल्लक, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो बयान था वो यही कहते थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब की कमाई हराम है, तो ये ऐसे है तो वैसे। असल में हम मुसलमान हैं दोस्तों, हमें बहुत कुछ जो है वो देखना पड़ता है कि हम हलाल कमा रहे हैं या हराम रोजी कमा रहे हैं। अगर हम हलाल कमाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हलाल खिलाएंगे, तो इस दुनिया में भी हम जो है वो सजा से बच जाएंगे और आखिरत में भी जो है वो अल्लाह ताला की पकड़ में नहीं आएंगे, सजा हमें जो है वो नहीं मिलेगी। तो हम बहैसियत मुसलमान, ये हमारा फर्ज है कि हम जो है वो उल्मा से बात सीखें, पता करें कि कौन सी कमाई जो है वो हलाल है, कौन सी कमाई जो है वो हराम है। तो इसके मुतल्लक जो है वो आज की वीडियो है, तो मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी, अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई। मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। मेरे हिसाब से यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। अगर YouTube चैनल की वीडियो में बेपर्दा खवातीन की वीडियोस और क्या लिखा हुआ है, तखरीब किस्म के मवाद पर मुश्तमिल हों, तो क्या ऐसे चैनल की कमाई जायज़ होगी? 20 दफ़ा ये मसला मैं बता चुका हूँ कि YouTube जो आपको पैसे देता है, जो मोनेटाइजेशन पे जो ऐड चलाता है, वो लड़कियां नचाने के पैसे नहीं देता, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का के पैसे देता है। बिल्कुल बेशक। समझ रहे हो? अगर इश्तिहार ही लड़कियां नचाने का है, किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं, शराब का इश्तिहार चला रहे हैं, उसकी अर्निंग हराम है, क्योंकि नाजायज चीज को प्रोमोट करना। आप चैनल दिया कि हो कि शराब का इश्तिहार चलाने के लिए, फिल्मों का इश्तिहार, तवाइफों के नाच दिखाने के लिए, तो नाजायज चीज ही को प्रोमोट किया जा रहा है। एक ये हो रहा है कि प्रोमोट किसी जायज चीज को किया जा रहा है, उसका तरीका गलत है। जैसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मोबाइल बेचने के लिए, तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे ना? बिल्कुल क्या जाएंगे, ख्याल है? ठरकी लोग तो लाजमी जाएंगे। अबे अपनी मोबाइल की शॉप में दाढ़ी मूछों वाला बगले वाले बड़ी भी हो, उसको बिठा दो आप। दाढ़ी भी हो, मूछें भी खूब स्पीड से बढ़ रही हो, पसीने की बदबू भी आ रही हो, वही मोबाइल वो बेच रहा है। और दूसरी दुकान में आप बिठा दे किसी हसीना को बिठा दे जो बेपर्दा भी हो। समझ रहे हो? अब लोग उसके चक्कर में किधर को जाएंगे? कौन सा मोबाइल ज्यादा बिकेगा? लेकिन किसी ने हसीना बिठाई इस चक्कर में है। तो अब क्या होगा? अब अगर कोई वहां से आईफोन खरीदेगा, तो क्या उस आईफोन की आमदन को हराम कहा जाएगा? भाई वहां भी आईफोन के पैसे ले रहा था, यहां भी किसके पैसे ले रहा है? आईफोन बिक रहा है, तो आईफोन की कीमत हराम नहीं होगी। ये अमल हराम है कि तू कमबख्त, तूने लड़की इस नीयत से क्यों बिठाई है और ऐसे बेहुदा ड्रेसिंग में क्यों बिठाई है कि सारे इस ड्रेसिंग के चक्कर में इधर को आ रहे हैं। ये अमल हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी, क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है। जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आईफोन के बदले में मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तभी हम कहते हैं ना, बाकायदा प्रॉपर जब तक कोई आलिम मुफ्ती ना बनाओ, वो मसाइल बताने का अहल नहीं है। आमदन जिस चीज की आ रही है। तो अब होता ही है कि YouTube को जब आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया, तो वो देना एग्रीमेंट ये नहीं होता कि लड़कियां नचवाने के लिए हम आपको दे बात रहे को हैं। जरा समझिए दोस्तों। एग्रीमेंट ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करना चाहती हैं, जिसमें शैम्पू की कंपनी भी है, साबुन की कंपनी भी है, खुशबू की कंपनियां भी हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं। तो उस ऐड को दिखाने के, ताकि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को पब्लिश करने का जरिया बने, इस मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं आपको।
اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے. تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ارننگ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا. اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں. اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی, لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا. لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں, اور جس کو رینٹ پہ دی ہے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی, تو پھر یہ اس کا گناہ ہے, یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے. بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے, لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے, اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے بیسک جس کام کے لیے دیا, وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گنہگار نہیں ہے, نہ وہ گنہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گنہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا نا, وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا, اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی, اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً, یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن, تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے ہوئے نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو, پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے اپنے لیے یہ حلال ہونے کا فتویٰ دیا, حالانکہ ہمارا جب چینل بھی نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال قرار دیا, جب ہم چینل بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. کیونکہ مفتی جب کسی چیز پہ بحث کرتا ہے نا تو اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے, وہ اس کے ہر چیز کو اس کا مقام دے گا. اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, ٹی وی میں جتنے اینکرز ہیں سب کی تنخواہیں کیا ہیں, پھر حرام ہے. کیونکہ ٹی وی اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اشتہار کے بدلے میں جو آمدن آتی ہے اس کے دیتا ہے. تو ٹی وی میں کتنے اشتہار ہیں جن میں شیمپو کی بوتل پکڑ کے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. وہ ایک غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا.
تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلکہ جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں, چپ. صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ان کو, کیا بھائی یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے. تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا, کسی ایک دھاوے پر کیا ہے ٹکو. پھر بولو جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے, حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا. میرا سارا چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو, نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں ولاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو 1 روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے. یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز دو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا ہے. اس چینل تو ہمارا بہت بعد میں بنا ہے اور مونیٹائزیشن تو اور بعد میں ہوئی ہے. اب جو ایڈ آ رہے ہیں تلاوت کے دوران اس کو اسکپ کر دو بھائی, نہیں سنو اس کو. اب گوگل ہم سے پوچھ کے تو نہیں ایڈ چلا رہا نا, یا جو کمپنی ایڈ بنا رہی ہے ہم سے پوچھ کے تو نہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھو جب خود مشکل میں آتے ہو نا تو پھر سب ان اسکالر کی نظر میں جائز ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن کو ناجائز ہے نا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں پڑھنا جائز ہے وہاں جا کے. کیوں جائز ہے بھائی, وہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں, آپ سے پوچھ کے تھوڑی لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھائے. اب ہم کہیں کہ حرام ہے تو تعلیم کے دروازے ہی بند کر دو, اس کا مطلب پھر پکوڑے بیچے گا وہ بیٹھ کے, ٹماٹر ہی بیچے گا. تو جو ناجائز کام آپ خود کر رہے ہو اس میں تو کہا جائے گا, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں لوگوں پر روزی کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے. سفر میں آپ جہازوں میں ہوتے ہوئے اس سے ساتھی آپ کے اکرام کے لیے, کوئی اسکالر کہے گا کہ سفر میں جہاز میں سفر ہی حرام ہے کیونکہ ایئر ہوسٹس آ رہی ہے جو کہ ناجائز ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ کے آ رہی ہے کیا, وہ کیا خیال ہے؟ تو وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے جو ہم تو سفر کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی یوٹیوب پہ آپ ایڈ چلا رہے ہو اگر پیسے کمانے کے لیے, تو ایڈ کا جائز ہونا ضروری ہے کہ جائز چیز کا ایڈ ہو. باقی نہ وہ ہم سے پوچھ کے ایڈ بنا رہے ہیں, نہ گوگل ہم سے پوچھ کے جو ہے وہ خاص ایڈ کرے کہ بھائی وداؤٹ لڑکیوں والے میں چلاؤں گا کیونکہ یہ مفتی صاحب کا چینل ہے یا فلانے بزرگ کا چینل ہے. لڑکے جن میں صرف داڑھی والے بزرگان دین ہوں گے, تو وہ ہم سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. اگر مجھ سے پوچھ کے ہوتا تو میں جہازوں کی ٹکٹ ایئر لائنیں بھی اپنی مرضی سے بنواتا. میں اس میں ایئر ہوسٹس کے بجائے جو ہے نا اسٹیورڈ رکھتا آپ لوگوں کو. وہ بھائی جو ہے نا چائے دینے کے لیے وہ آتے, اور یہ مولوی صاحب دم کے لیے بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہم نے, ٹھیک ہے نا. ہماری اپنی ایئر لائنیں ہوتی ہیں. تو جب نہیں ہے یوٹیوب تو ہمارا ہے نہیں, یوٹیوب کس نے بنایا ہے؟ اب یا تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے, یا انہی وسائل کو استعمال کرو, اور آپ کے بس میں اس کے علاوہ کچھ. تو دوستوں ویڈیو جو ہے وہ یہیں پر ختم ہوتی ہے. تو مولانا صاحب نے جو ہے, مفتی طارق صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ سمجھا دیا ہے. تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ایک مفتی نہیں ہے, عالم نہیں ہے, وہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا ہوا ہے, لیکن ان کی فیلڈ جو ہے وہ یہ والی نہیں ہے. تو یہ فیلڈ جو ہے جو مفتی حضرات ہیں, عالم حضرات ہیں, وہی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں. اکثر آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں, پاکستان میں جو ہے وہ شراب کے اشتہارات جو ہے وہ دوست نہیں آتے. زیادہ تر ناچنے گانے والے جو ہیں, یا کوئی کمپنی کی مشہوری آ گئی بریک کے یہ چیز پروڈکٹ ہے, اس چیز کی جو ہے وہ زیادہ تر کمرشل جو ہیں وہ پلے ہوتی ہیں یوٹیوب میں. تو اس پر جو ہے وہ مفتی صاحب نے اس پر بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی کمائی میں سے صدقہ دے دیا کریں, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ گوگل کو کہیں کہ آپ ہمارے چینل پر جو ہے وہ یہ والی کمرشل لگائیں, مشہوری لگائیں, یہ والی کمرشل جو ہے وہ آپ نہ لگائیں. یہ گناہ زیادہ جو ہے وہ گوگل کو ہی مل رہا ہے, کیونکہ وہ تو ہے ہی غیر مسلم دوستو, ان کے مذہب میں تو سب کچھ جائز ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے لوگ اس لیے بھی لگے ہوئے ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے صحافی ہیں, ان کے چینل پر جو ہے وہ آپ ان کے سبسکرائبر دیکھ لیں, 4-5 ملین ماشاءاللہ سے سبسکرائبر ہیں. ان کے ویوز بھی جو ہیں وہ ملینز میں ہی جاتے ہیں. ادھر سے ویڈیو لگاتے ہیں تو ادھر سے ملینز میں ویو چلے جاتے ہیں. ایسے ہی دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل جو ہے, ان کے سبسکرائبر بھی ملینز میں ہیں, اور جب بھی یہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کے سبسکرائبر, ان کے فالوور اتنے ہیں, ان کو پسند کرنے والے اتنے ہیں کہ ملینز میں ان کے ویو جاتے ہیں.
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, जैसे मेरे चैनल है, मुझे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो व्यूज से आपको आइडिया हो जाता है। तो इसी तरह मुफ्ती तारक साहब का भी है कि उन्होंने कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी उनकी वीडियोस वॉच करते हैं। मुफ्ती तारक मसूद साहब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक नासमझ आदमी भी जो है वो समझ जाता है। तो YouTube की कमाई जो है वो हराम नहीं है, हलाल है दोस्तों। कुछ हिस्सा जो ये कहते हैं कि ये एड वो हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम उसका सदका दे सकते हैं। आई होप आपको जो है वो सारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए, मेरा तजज़िया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।